नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात करेंगे आपकी ह्यूमन बॉडी के हवाले से। अल्लाह ताला ने हमें ऐसी बॉडी दी है कि जिसका हमें ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम ख्याल नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमें मस्कुलर प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, हमें बोन्स के प्रॉब्लम हो रहे होते हैं और कई दफ़ा ओल्ड एज में ज़रूरत पड़ती है एक्सरसाइज की। अच्छा, कई ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज ख़ुद नहीं कर पाते हैं और उनकी ख़ुद से इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो अपनी किसी भी एक्सरसाइज से अपने मसल्स को वो टोन अप कर सकें या वो अपने किसी बीमारी को या रिहैबिलिटेशन वो कर सकें ख़ुद से। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम है फ़िज़ियोथेरेपी कराना। अच्छा, फ़िज़ियोथेरेपी के साथ साथ इंजरीज़ हो जाती हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज़ हो जाती हैं, इसके अलावा कई और हम देख रहे होते हैं मस्कुलर प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। तो इन सब के लिए फ़िज़ियोथेरेपी का इलाज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके जो जिस्म में दर्द हो रहा होता है, लिटरली उसका भी इलाज फ़िज़ियोथेरेपी से हो जाता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शबाना नाज, जो नर्व मस्कुलर स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हमें अपने जो एक्सरसाइज है उसको हम करें, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये आता है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको गर्दन में दर्द हो रहा है, हम खुद नहीं वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज हमें नहीं पता कि हमने किस तरह से इसका दर्द सही करना है। आर्म में दर्द है, आपके कहीं पे मसल बहुत वीक हो रहा है, रिहैबिलिटेशन चाहिए। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोगों को ये बताएं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे फ़िज़ियोथेरेपी आपके पूरी बॉडी को बहुत ज़्यादा सही कर देगा, सुस्ती काहली तक दूर करेगा। यहाँ तक कि आपके जो मसाइल मैंने बताए हैं कि कई ऐसे गर्दन के मसले होते हैं या आपके टांग का मसला है, कोई भी है जो आप नहीं सही से आप खुद से सही कर पा रहे हैं, तो वो फ़िज़ियोथेरेपी उसको सही करता है। अच्छा, इससे मैं तो खाली फ़िज़ियोथेरेपी कहती है, पर अब लोगों को डॉक्टर साहब ये बताने की ज़रूरत है एक्चुअली फ़िज़ियोथेरेपी है क्या? बिल्कुल। सबसे पहले तो ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जिसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है, जिसमें लोगों के जहनों में कॉन्सेप्ट यही होता है कि फ़िज़ियोथेरेपी जब की जाती है जब आपको फालिज हो जाए या जब आपको पेन हो, पोलियो हो, बस इस टाइप में की जाती है। लेकिन फ़िज़ियोथेरेपी मेडिकल साइंस की, मेडिकल की वो ब्रांच है जो कि जहाँ सारे इलाज जो हैं जब ख़त्म हो जाते हैं या इंसान जब नाउम्मीद हो जाता है, जब आप होपलेस होते हैं, तो उस वक़्त फ़िज़ियोथेरेपी वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करता है। अच्छा, इसमें ये वो ट्रीटमेंट है जो आपको मेडिसिन से बचाता है, ये वो ट्रीटमेंट है जो आपको सर्जरी से बचाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मैं एक मिसाल दूँ? हाँ। एक हमारी कोई फैमिली मेम्बर है, उनके साथ ये हुआ था कि उनका ना थोड़ा डिसबैलेंस हो रहे थे ना, चलने में प्रॉब्लम हो रहा था, ओल्ड एज है। तो न्यूरोलॉजिस्ट पे गए तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि इनको ये मेडिसिन देनी है। मैंने कहा ये मेडिसिन से मज़ीद जो है ये डिटोरिएट हो रहे गिर जाती हैं ये, और नहीं शी कांट टेक मेडिसिन ये वाली, क्योंकि आपकी जो मेडिसिन है ये मज़ीद उनको लेथार्जिक कर रही है। उन्होंने कहा ओके फ़ाइन, देन उन्होंने फ़िज़ियोथेरेपी का लिख कर दिया। उन्होंने कहा ये जो बैलेंस के लिए है, एग्जैक्टली लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह वो बैलेंस वाली फ़िज़ियोथेरेपी के बाद वाज परफेक्ट। इतना बड़ा डिफरेंस जो आपने कहा ना मेडिसिन से बचाना, ये आपने वही वाली बात की। देखिए, और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ मैंने जैसे कहा कि जब हम पैदा होते हैं उस वक्त से अगर हमें ये अवेयरनेस हो, बच्चों से लेकर आपको फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। फ़िज़ियोथेरेपी से कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने पोस्चरल करेक्शन, आपके मसल्स और नर्व, जैसे आपने कहा कि मसल्स और नर्व जो हैं वो बेसिकली हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम चलाते हैं, और मसल्स और नर्व्स का मतलब है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पूरे हमारे मसल्स को कंट्रोल कर रहा होता है, और फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो आपके मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, मसल्स को बैलेंस देता है, कोऑर्डिनेशन, यानी अब बैलेंस कहाँ से आएगा? आपके ब्रेन से आएगा। आपके ब्रेन तक प्रॉपर मैसेज जो है वो पहुंचाता है, उसके बाद मसल्स उसी तरह एक्ट करते हैं। आपके जीरियाट्रिक्स, जिसमें अब आप देखें अगर फिजियोथेरेपी पहले सारे फील्ड से, ऑर्थो भी था, ENT भी था, न्यूरो भी था, सब था, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वही थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एवरेज एज। लेकिन जब से इस फील्ड में, न्यूरोमस्कुलर में, फिजिकल थेरेपी में, इन चीज़ों में काम हुआ, तो उसके बाद से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बेइंतहा बढ़ गई। अब तो कहते हैं 2030 तक जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जो पहले अगर 12% थी अब 23% तक गई। और अब जितने भी जो इसमें सारी चीज़ें क्या हैं, जैसे ओल्ड एज है, अब आपके देखें
جیسے آپ نے ذکر کیا اولڈ ایج ہوئی، اولڈ ایج میں اگر کوئی پیشنٹ ہے وہ گر گیا، اولڈ ایج میں آٹومیٹیکلی فزیولوجیکل چینجز آتی ہیں بڑھاپے میں، جیسے اگر آپ کے جوائنٹ پین شروع ہو جاتا ہے، آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، آپ کی موومنٹ سلو ہو جاتی ہیں، آپ کی گرپ کم ہو جاتی ہے، بات کرنے میں پرابلم ہو رہا ہوتا ہے، یورین یونین کا، انکنٹیننس ہو جاتا ہے، سلو موومنٹس ہو جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں بڑھاپے میں نارمل ہیں. ہاں لیکن جب اگر ایک پیشنٹ ان کے باوجود گر جاتا ہے، سپوز وہ کبھی گر گیا، اس کی موومنٹ ایسی ڈس بیلنس ہے، تو فزیو تھراپی میں یہ ہے کہ وہ پیشنٹ کو خوف ہو جاتا ہے، گر گیا تو وہ بیٹھ جائے گا، فریکچر ہو گیا، ہیڈ انجری ہو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ جب بیٹھے گا آٹومیٹیکلی ویٹ گین کرے گا، اس کا کولیسٹرول لیول ہائی ہوگا، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا، ہارٹ ریٹ اس کا جو ہے فلکچویٹ کرے گا، اس کو سٹروک ہو سکتا ہے، کارڈیک اریسٹ، یعنی کہ ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے، بیلنس کی وجہ سے جو ہے. لیکن فزیو تھراپی میں اب ایک جو ریسرچ ہے، بلکہ میرا تو پورا تھیسس میں نے اس پہ لکھا تھا کہ جو بیلنس جو ہے وہ کس طرح سے گین کیا جاتا ہے اولڈ پیشنٹ میں. تو اولڈ پیشنٹس کو وہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بیفور کہ آپ کا بیلنس آؤٹ ہو، آپ گریں، آپ کو کچھ ایسی ایکسرسائزز، کچھ آپ کو پوسچر کریکشن، کچھ ایسی آپ کو اسٹریٹجیز بتائی جاتی ہیں جس میں آپ کا بیلنس کنٹرول. تو فزیو تھراپی سب سے پہلے تو آپ کو ڈسیبلٹی سے بچاتی ہے، واو اور دیٹس آپ کی فائن. ہاں پریونشن، مطلب آپ کے از علاج بیٹر. سے ہاں پہلے، آپ کو معذوری ہونے سے پہلے آپ کو پہلے سے بچا اچھا، دیتی ہے. ایک اور چیز بھی جس پہ کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں ایکسرسائز بہت زیادہ ضروری ہے. اب اولڈ ایج والا جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں خود سے کر سکتا، اس کو اب جتنا بھی بولیں گے نا وہ کہے گا بس تھک گیا، بس اب ضرورت نہیں ہے. تو اس کو ضرورت ہوتی ہے اسٹرینتھن ایکسرسائز، جو اس کے ساتھ تھوڑا سا ایک کوئی ساتھ میں مل کر جو ایکسرسائز کرے، اینڈ دیٹ از فزیو تھراپسٹ. اچھا، لیکن پھر اولڈ ایج والے یہ ڈرتے ہیں ہماری تو ہڈیاں کمزور ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچھ ہو جائے کہ ہمیں یہ ایکسرسائز کرا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں ذرا لوگوں کو کلیئر کریں کہ یہ فزیو تھراپی، اولڈ ایج اور ایکسرسائز کتنی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، فزیو تھراپی ایکسرسائز کا ہی نام نہیں ہے. ہوں فزیو تھراپی ایک پورا باقاعدہ میڈیکل سائنس، ایک میڈیکل برانچ ہے. یہ نہ صرف کہ آپ کی ایکسرسائز کو، بلکہ اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں. ایک پارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے پین مینجمنٹ کی، اس کے بعد سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پین، آپ نے کاز ٹریٹ کر دیا، آپ کا پیشنٹ جو ہے اس کے مسلس کیوں ویک ہو رہے ہیں، اس کے مسل اموبلٹی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اموبلٹی کیوں ہے؟ اس کو درد کی وجہ سے. اب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں گھٹنے میں درد ہے، نی آرتھرائٹس ہو گیا، تو وہ چل نہیں سکتے. جب وہ چل نہیں رہے تو ان کے مسلز یوز نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے ان کے مسلز کنٹینیوسلی ویک ہوتے جا رہے ہیں اور پیشنٹ کی موبلٹی ختم ہو گئی. اب آپ نے اس کی پین مینجمنٹ کرنی ہے. پین مینجمنٹ میں بعض دفعہ جو ہے سمپل پین کلرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مسل ریلیکسن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ ایسی مشینز جو ہیں وہ لگتی ہیں تاکہ اس کا درد سبسائڈ ہو جائے. اچھا، جب آپ کا درد ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر پیشنٹ کی موومنٹ شروع ہوتی ہے. آٹومیٹیکلی آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کے درد نہیں ہوگا تو آپ خود بخود چلنا شروع کر دیں گے. تو جب آپ چلتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کی فل باڈی ایکسرسائز ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز، جیسے آپ جم بھی جاتے ہیں، فوراً تو نہیں شروع کر دی جاتی. ہاں ہاں سمپل پہلا ہمارا اسٹیج جو ہوتا ہے جو فزیو تھراپی میں، اسٹیٹک ایکسرسائز. اسٹیٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موومنٹ نہیں ہوتی، ایسی مسل ٹوننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسسٹڈ، یعنی آپ اس کو اسسٹ کرا کے ڈاکٹر کرواتا ہے. اس کے بعد پھر وہ ایکٹیو کرتا ہے، پھر خود سے کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر ریزسٹڈ، یعنی ویٹ کے ساتھ کرائی جاتی ہے تاکہ اس کے مسل، یعنی ایک ہی دن میں سب کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ سلولی ہوتا ہے. ہوتا. اچھا بتائیے کہ جو اولڈ ایج ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بون ذرا کمزور ہوتی ہیں، تو ان کو کس ٹائپ کی پھر فزیو تھراپی کرانی جی ہوتی ہے؟ بالکل. دیکھیں، بون کمزور ہونے کے بھی، اب یہ جب آپ جاتے ہیں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس، سب سے پہلے تو وہ آپ کے بونز کی اسٹرینتھ دیکھتا ہے. ایکس رے میں آپ کو بون اچھا ڈینسٹی پتہ چل چلتی ہے. جاتی ہے. دوسرا پھر آپ کا وٹامن D3 کا جو ہے وہ لیول چیک کیا جاتا ہے. وٹامن D3 جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ کیلشیم لے رہے ہیں، کیلشیم آپ کے دانتوں ہڈیوں کا مین کانٹینٹ ہے. اب اگر آپ کا کیلشیم جو ہے وہ آپ لے رہے ہیں لیکن پھر بھی ہڈیاں کمزور ہیں، اس کا مطلب آپ کا D3 ضروری ہے کیلشیم ایبزارب کرنے کے لیے. ٹھیک سب ہے. سے پہلے D3 لیول دیکھا جاتا ہے، پھر اس کا کیلشیم کا، کہ اگر D3 صحیح ہے تو کیلشیم کا لیول. اس کے ساتھ ساتھ پھر آج کل جو بہت لیٹسٹ ریسرچ میں دیا جاتا ہے پیشنٹس کو، اومیگا 3 جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اینٹی انفلیمیٹری ہے، وہ آپ کی باڈی کے میٹابولزم کو انہانس کرتا ہے، آپ کی سویلنگ کو ختم کرتا ہے، آپ کے مسلز، آپ کے پورے سسٹم کی جو ہے وہ گروتھ کرتا ہے. اور آپ کا اومیگا 3 بڑے آسانی سے آپ کو
سستا ترین جو ہے وہ السی کے بیج میں ملتا ہے، تخم ملنگے میں ملتا ہے، پولٹری کی مصنوعات میں ملتا ہے، گرین ویجیٹیبلز میں ملتا ہے، تو آپ بہت ایزیلی جو ہے وہ اچھا. اور فزیوتھراپی میں نیوٹریشن پہ بھی کام کیا جاتا ہے، نیوٹریشن بھی پیشنٹ کو بتائی جاتی ہے. جیسے اگر اس کو ایسا پرابلم ہے بونز کا تو آپ کو باقاعدہ بتایا جائے گا آپ نے کیلشیم کی کون سے سپلیمنٹس لینے، کون سی ڈائٹ میں لینا ہے، کون سا آپ نے D3 کی ڈائٹ، آپ نے دھوپ میں رہنا ہے، 20 منٹ دھوپ میں رہنا ہے، آپ کو D3 ملے گا. اس کے ساتھ آپ کو وٹامن سی لینا ہے جو کہ سٹرس فروٹ سے آپ کو ملتا ہے. وٹامن سی آپ کی گروتھ کرتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ بونز کمزور ہیں، انفلیمیشن ہو رہی ہے، پیشنٹ گر رہا ہے، نہیں چل پا رہا، بون میں درد ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی فزیوتھراپی میں گائیڈ لائن دی جاتی ہے. اچھا یہ بھی ساتھ، اور اس کا کتنا زیادہ کام ہوتا ہے جب بونس میں، جس طرح آپ نے بتایا نا کہ اگر اس کے جو ہے ویک ہیں، اور کتنا زیادہ یہ ورک کرتا ہے کہ آپ کی اپنی باڈی کو چلانے میں اور اس کو دوبارہ سے اسٹرینتھن دینے میں. نازیہ یہ جو سوال ہے نا یہ تو بہت چھوٹا ہے. اگر آپ کو دیکھا جائے کہ ایک آدمی جب صبح آفس جاتا ہے نا تو اس کو فزیوتھراپی کی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. ایک عورت جب کچن میں کھانا بنا رہی ہے تو اس کو فزیوتھراپی کی گائیڈ لائن میں. اگر کسی بھی عورت کی کمر میں درد ہے، اس کی ہیل میں پین ہے اور اس کا پوسچر صحیح نہیں ہے، اس کے شوز صحیح نہیں ہیں، تو نہ تو وہ کھانا بنا سکے گی. کمر کے درد کی وجہ سے اس کی پروڈکٹیوٹی ختم ہوتی جائے گی. ابھی باقاعدہ ایک ریسرچ کا تھیسس آیا تھا، اس میں کہا تھا کازز آف ڈپریشن کیا تھے. جو پروڈکٹیوٹی جو جن عورتوں کی درد کی وجہ سے ہاؤس وائفس کی جو ہے افیکٹ کرتی ہے، تو وہ عورتیں جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. غصہ آنا، ٹینشن لینا، نہیں کہتی ہیں ہم اپنے بچوں کو نہیں دیکھ پا رہے، ہم اپنے شوہر کو نہیں دیکھ پا کیونکہ رہے، درد ہو رہا مطلب ہے ان ہم یوز لیس ہے. ہاں. تو اس کی وجہ سے ڈپریشن اتنا زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ کو فزیوتھراپی میں اگر آپ کی کمر میں درد ہوتا ہے، آپ کی ٹانگیں سن ہو رہی ہیں، تو پیشنٹ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، ادھر ادھر بھاگتے ہیں. انہیں جائیے ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ اپنے فزیوتھراپسٹ کے پاس جائیں، وہ آپ کو اسیسمنٹ کرے گا. اگر فزیوتھراپی کی ضرورت ہے تو فزیوتھراپی، اگر کوئی ریڈ فلیگ سائن ہے تو وہ آ کے آپ کو جو ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو آپ ان سے جو ہے مکمل ان کی معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے، تو پھر آپ لوگ گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ کس ڈاکٹر پہ جانا ہے یا کس سے ریلیٹڈ یہ ہے، یا کون کون سے آپ کو جو ہے وہ ایکس ریز لے کر آنے ہیں یا کون کون سے ٹیسٹ لے کر آنے ہیں، تو پھر اس کے مطابق پھر آپ فزیوتھراپی گائیڈ لائن کریں گے ان کو؟ دیکھیں اب جو پہلے جو تھا فزیوتھراپی کا جو تھا، لوگ تھے کہ فزیوتھراپسٹ ہوتے ہیں، لیکن اب جو ہے اس میں ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی. اس کی ڈگری جو ہے وہ ڈاکٹرز کی ڈگری ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ریفر ہو کے کیسز آتے تھے کہ فزیوتھراپسٹ اسسمنٹ کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد فزیوتھراپی کراتے ہیں. لیکن اب جو ہے وہ ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کی ان کی ڈگری ہے. پوسٹ گریجویشن، PhD، M.Phil تک ان کی ڈگریز ہیں. جیسے آپ کے پاس آئیں گے تو ڈائریکٹلی پھر جی ان کو ہاں، وہ ضرورت نہیں جیسے پڑے. میں نیورو مسکولر اسپیشلسٹ ہوں، اسپورٹس انجری اسپیشلسٹ ہوں، اسپائنل کہیں مینیپولیشن. اور ڈاکٹر پہ جانے کے نہیں، پہلے وہ ہمارے پاس آتے ہیں پیشنٹ، کوئی بھی اگر پیشنٹ پین کا پیشنٹ ہے اور بیلنس اس کا آؤٹ ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، گردن میں درد ہو رہا ہے، ہاتھ سن ہو رہے ہیں یا اس کے پیر سن ہو رہے ہیں، اس کی ایڑی میں درد ہے صبح اٹھ کے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فزیوتھراپی کے زمرے میں آتی ہیں. اچھا اس میں 70% جو درد ہیں وہ آپ کی پوسچر کریکشن سے. اب جو ہم یہاں اس طرح سے جیسے ہم آئی لیول پہ جو جتنی بھی ٹیکنالوجی آئی ہے، نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، موبائل فون کا استعمال ہے، اس کی وجہ سے 70-80% ہمارے پاس ڈیزائنرز اور IT کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہ سارے ہمارے پاس پیشنٹس بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ ایسے گردن جھکا کے جو ہے کام کرتے ہیں. اب اگر میڈیکل سائنس کا یہ ہے ایک رول ہے کہ اگر آپ 1 انچ سر آگے کرتے ہیں تو 10 پاؤنڈ کا وزن آپ کی اسپائن پہ پڑ رہا ہے. اچھا تو یہ اس کا پوسچر کیا رکھنا چاہیے؟ یہ پتہ نہیں چلتا کہ اگر آپ سیل فون یوز کر رہے ہیں تو پھر کیسے یوز کریں. اچھا اگر ایسے یوز کرتے ہیں تو ہاتھوں میں بھی درد ہوتا ہے. بالکل. مطلب اب انسان کیا کرے پھر، اور کتنی دیر کے لیے جو ہے یوز کرنا ہوتا ہے سیل فون؟ یہ بھی بتائیے گا. چلیں یہ معلومات حاصل کرتے ہیں سیل فون کے حوالے سے، کمپیوٹر کے حوالے سے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے. کیا کریں، جائیں گے بریک کی جانب، بریک ہے واپس ملیں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر شبانہ ناز ہیں جو آپ کو فزیوتھراپی کے حوالے سے بتا رہی ہیں. میں اس لیے بڑا آسان الفاظ میں جو ہے، کیونکہ میں کہوں گی نا ہیلتھ ایکسپرٹ یا کچھ بھی، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا. تو فزیوتھراپی کے حوالے سے آپ کو بہت ساری آگاہی دے رہی ہے.
پوسچر کے حوالے سے بات کر رہے تھے. موبائل آپ نے بتایا جو بہت لوگ یوز کرتے ہیں, وہ آپ لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیشنٹس آتے ہیں, یا جو کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں ڈیزائننگ سے جو ریلیٹڈ ہے, کتنی دیر کے لیے آپ ایک پوسچر میں بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں پوسچر کسے کہتے ہیں؟ مینلی تو پوسچر جس پوزیشن میں آپ اپنی باڈی کو ہولڈ کرتے ہیں. اچھا ابھی میں صحیح بیٹھی ہوں؟ نہیں, آپ صحیح نہیں بیٹھی ہیں, بلکہ اس وقت کیسے بیٹھنا چاہیے؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو ہمارا فرنیچر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ارگونومکس کے حساب سے ہمارے یہاں وہ فرنیچر نہیں ملتا. نیچے والا شو کر لیں, چوکڑی پہ بیٹھ جائیں. نہیں, وہ بھی غلط ہے. دیکھیں یہ جو ہمارے صوفے کی جو چوڑائی ہے یہ کم ہونی چاہیے. جو ہماری ڈائننگ چیئرز ہیں یا ہماری جو آفس کی چیئرز ہیں وہ سب سے بیسٹ ہیں, کیونکہ یہ چیز جب چوڑی ہوگی تو آپ یوں کر کے جب بیٹھیں گے تو آپ کی بیک, اب میں ایسے بیٹھی ہوں, میری بیک کو سپورٹ, میں بھی ایسے بیٹھی ہوں نا, یہ بالکل غلط ہے. 2 گھنٹے ایسے بیٹھنا پڑتا ہے. اب یہ جیسے یہ جو کشن ہے اگر آپ کو, تو اس کشن کو آپ نے ایسے کر کے بیک پہ رکھنا ہے تاکہ آپ کا جو کرو ہے وہ آپ کا سپورٹ کرتا ہو, کیونکہ پھر بھی اسپیس ہے تو اس میں آپ نے موٹا کشن رکھنا ہے. 2 کشنز رکھنے ہیں. ہاں اچھا, دوسری بیٹھنے کی پوزیشن جو ہے, سن لیں سب لوگ, سن لیں, میرا پوسچر صحیح کریں آپ. جی پھر بڑا والا کشن آنا چاہیے, یہ آگے ہو جاتا ہے کہ مجھے آگے کیوں کر کے بیٹھتی. اچھا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ بیٹھیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بہت نیچی چیئر پہ نہیں بیٹھنا, ٹھیک ہے, یا سافٹ صوفے پہ. جب آپ نیچے سے یوں ہو جائیں گے آپ کا ہپ جوائنٹ نیچے چلا جائے گا, نی جوائنٹ آپ کا اوپر آئے. جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے نی کے اوپر پریشر آئے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ جب بیٹھیں تو ایسے آپ کے پاؤں بالکل اسٹریٹ ہونے چاہیے نی کی لائن میں, کہ آپ کو اپنے پیر نظر آئیں. آپ نے پیروں کو ایسے اندر کی طرف کر کے نہیں بیٹھنا. عموماً لوگ ایسے بیٹھتے ہیں, میں ایسے بیٹھتی ہوں, بہت غلط پوسچر ہے. اچھا پوسچر سیکھ لیں بھائی. ہاں, اور آپ نے ایک اور سوال کیا تھا جو ہم ٹیلی فون موبائل کا یا کوئی بھی کمپیوٹر لیپ ٹاپ جو بھی چیز ہے آپ نے اس کو آئی لیول پہ رکھنا ہے. آئی لیول پہ. اچھا, آئی لیول پہ اب آپ کیسے رکھیں گے؟ آپ نے ٹیبل کی ہائٹ بڑھانی ہے, ٹیبل پہ کوئی ایسی چیز رکھنی ہے, اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ چیئر پہ بیٹھیں اور موبائل استعمال کریں تو اس کو ایسے آئی لیول پہ رکھنا ہے. اب یہاں آپ کے ہاتھ تھک جائیں گے, اس کے نیچے یا تو آپ پلو رکھیں یا پھر ٹیبل پہ, یا پھر آپ کرسی کے اس پہ پائے پہ ایسے ہاتھ رکھ کے اور پھر آپ موبائل یوز کریں. اگر آپ نے ایسے موبائل ہینگنگ پوزیشن میں کیا تو آپ کے ایلبو میں درد ہوگا, آپ کے شولڈر میں. آپ نے رکھنا ہے نیچے پلو رکھ لیں ایسے کر کے اور پھر یوز کریں, یا پھر کرسی کے سائڈس کے اوپر آپ یہ رکھ سکتے ہیں. یہ تو اس کا پوسچر ہو گیا. اچھا, ایک اور چیز نازیہ جو اب بہت اہم میں بتاؤں گی لوگوں کو, پارکنسن کے پیشنٹس بہت بڑی تعداد میں ہمارے پاکستان میں ہیں, اور ہم انیشیلی جو ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ پارکنسن کا کوئی علاج نہیں ہے. میڈیسن ڈوپامین جو ہے وہ تو ڈاکٹر ان کی مینیج کر ہی رہتا ہے. پھر کوئی والی بات ہے نا, پھر میڈیسن آپ دے دیں گے تو ضرورت جس کو ہے اس کو کھائے, یہ نہیں کہہ لے, لیکن اس سے پہلے ہی کوئی ایسی چیز بتائیں. میں تھوڑا سا خلاف ہوتی ہوں چیز کے, پتہ نہیں کیونکہ آگے جا کر وہ اپنے خود پہ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں رہے گا, پھر وہ میڈیسن کے اوپر آ جاتا ہے, اس پہ پھر وہ انحصار کرنے لگ جاتا ہے. دیکھیں جو پارکنسن ہے, سب سے پہلے آپ پارکنسن میں دیکھیں, جب پارکنسن ایک دم شروع نہیں ہوتا, یہ سلو ڈی جنریٹیو ڈیزیز ہے نا, سلو ہوتی ہے. اب انیشیلی جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ہمارا پوسچر سب سے پہلے یوں اسٹوپ پوسچر, یعنی آگے کی طرف پیشنٹ جھکنا شروع ہوتا ہے. جب وہ آگے کی طرف جھکتا ہے تو اس کے یہ مسلز جو ہیں وہ آگے کی طرف جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, پیچھے کے مسلز جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں جو ہمیں اپرائٹ پوزیشن میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو جیسے انیشیلی آپ کو ڈائگنوز ہو گیا آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ اس میں, تو آپ نے اپنے پیشنٹ کو فوراً پوسچر کریکشن, اس کی کچھ ایکسرسائزز, اور نیک ریجیڈیٹی, آپ کی گردن یوں ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹائٹ, جس کی وجہ سے آپ کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے آپ کی جیسے گاڑی کی الائنمنٹ ہوتی ہے نا, باڈی کی الائنمنٹ ہے, سینٹر آف گریوٹی ہے. اب کیا ہے, آپ کا جیسے گردن آگے گئی تو آپ کا سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ آپ کا خراب ہو گیا اور آپ کا بیلنس ختم ہو گیا, پیشنٹ گرنا شروع ہو گیا, فریکچرز ہونا شروع ہو گیا. اسی میں انیشیلی اگر آپ اپنے پیشنٹ کو فزیو تھراپی کی طرف لے جاتے ہیں, پارکنسن کا پیشنٹ جو ہے اس کا جو پروگنوسس ہے, نارملی آفٹر ڈائگنوسس کہتے تھے 10 سال تک پیشنٹ سروائیو کرتا ہے, لیکن جب آپ اس کو پراپر ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, نیوٹریشنل ٹریٹمنٹ, فزیو تھراپی, فارماسیوٹیکل ٹریٹمنٹ اور یہ ساری مینجمنٹ, تو اس کی 5 سے 10 سال اس کی لائف بڑھ جاتی ہے. اب آپ نے ایک اور چیز جس میں یہ ہوتی ہے کوارڈینیشن, ٹریمر ہوتا ہے نا, اس میں پن رولنگ ٹریمر ایسے شروع ہو جاتا ہے نا جبڑے میں, ہاتھ میں, جب آپ ریسٹنگ ٹریمر کہتے ہیں, جب پیشنٹ کام کر رہا ہوتا ہے تو نہیں ہوتا, لیکن جب وہ ریسٹ میں ہوتا ہے تو اس کو ٹریمر شروع ہو جاتا ہے پارکنسن والے کو. تو
اس میں پیشنٹ کا کوارڈینیشن ختم ہو جاتا ہے، فون اٹھا رہا نہیں اٹھا سکتا، پیشنٹ کی گرپ ختم ہو جاتی ہے. تو فزیوتھراپی میں آپ کو کوارڈینیشن، اس کو کچھ کوارڈینیشن ایکسرسائزز، اس کو موتی ڈالنا، پن پیپر میں لگانا، اس کے جو جیسے اب آپ کا کپ ہے، چائے کا کپ ہے، اس کا ہینڈل موٹا، آپ کے جو بٹنز ہے پتلے بٹن کے بجائے بڑے بٹنز والے ڈریسز آپ ان کو، یہ سب آپ کو گائیڈ کرتا ہے نیورو مسکولر والا، فزیوتھراپی والا. یہ ساری چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں، پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوتی ہے، اس کی جو ہے جو اس کی ڈیپینڈنس ہے نا جو دوسروں کے اوپر، وہ اس کے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں یہ آتی پھر ہیں. فزیوتھراپی جب کرائیں گے تو پھر یہ کہ اس کے بعد وہ یہ اچھا گائیڈ لائن، اس ناٹ اونلی دا ایکسرسائز، از دا ایکٹیویٹیز ایز ویل. ایکٹیویٹی، ہاں ریہیبلیٹیشن. ریہیبلیٹیشن ہے، مطلب یہ سمجھ رہے تھے صرف اور صرف یہ وہ ہے ایکسرسائز ہے. اسی طرح ہی کئی اولڈ ایج والے ہیں، ان کا بولنے کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے، ان کا وہی والی بات کہ کوئی بھی چیز اٹھانے کا یا کھانے کے لیے وہ پراپرلی کھا نہیں سکتے ہیں، کبھی چمچہ ادھر جا رہا ہے، کبھی یہ ایک چیز ہو جاتی ہے اولڈ یہ ایج میں. کوارڈینیشن لیک ہو جاتا ہے نا. دیکھیں جی ہمارے برین کے 52 سے بھی زیادہ ایریاز ہیں، یہ ہر ایریا کا الگ الگ کام ہے. اب آپ کے پاس 10 لوگ ہیں نا، کوئی کچن میں ہوتا ہے، کوئی پانی بھرتا ہے، کوئی کپڑے دھوتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے برین کے اتنے ایریاز اور ہر ایریا کا الگ کام ہے. اگر کسی وجہ سے وہ ایریا ڈسٹرب ہو گیا تو اللہ نے اس کے ساتھ ایک سپورٹیو ایریا رکھا ہے، اسیسریز، تو وہ ایریا اس کی سپورٹ کرتا ہے. اچھا یہ ایریا ڈیولپ ہوتا ہے ٹریٹمنٹ سے، جیسے فزیوتھراپی ہے یا نیورو کا کوئی بھی ٹریٹمنٹ، اس میں ایک نئی ٹرمنالوجی ریسرچ سے آئی ہے، نیورو پلاسٹیسٹی. نیورو پلاسٹیسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایک ایریا ڈیمیج ہو گیا جو اس کا ایسوسیٹڈ ایریا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. آپ نے کنٹینیوسلی اسے میسج دیتے رہیں گے، میسج دیتے رہیں گے. اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا، اسٹیمولیشن ہوتی ہے اور وہ حصہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. زیادہ تر جو سیریبرل پیلسی کے بچے ہیں، آٹزم کے بچے ہیں، اس میں یہ چیز بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، نیورو پلاسٹیسٹی کی وجہ سے. یہ نیا فیلڈ ہے. اچھا اس کے علاوہ فزیوتھراپی میں جیسے اسپورٹس انجریز ہے، میری اسپیشلائزیشن ہے اسپورٹس انجری میں بھی. جتنے بھی اسپورٹس کے ہمارے پاس پلیئرز آتے ہیں، اب اسپورٹس کا پلیئر ہے، اس کو چوٹ لگی، پہلے ہی ہاف میں لگ گئی چوٹ، اس کے کروشیٹ لیگامنٹ یا گھٹنے کے لیگامنٹ انجرڈ ہو گیا، اب اس نے میچ کیسے کھیلے؟ تو فزیوتھراپی میں ایک خاص ٹیکنیک آئی ہے، کے ٹیپنگ. کے ٹیپنگ کے ذریعے جو ہے اس کو ٹیپ کر دیا جاتا ہے اور اس میں وہ اس کو وقتی طور پہ وہ اپنا میچ کمپلیٹ کرتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں ڈائنامک کپنگ آ گئی ہے. ایک ڈائنامک کپنگ میں کوئی بھی ڈیکمپریشن، کوئی بھی ہے جیسے پرابلم ہو، آرتھرائٹس ہے، کوئی ایسا نیل پڑ گیا، کوئی ایسے مسل اسٹفنس ہو گئی، اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہے. آئی ایس ٹی ایم آیا ہے، انسٹرومنٹ اسسٹڈ سافٹ ٹیشو موبلائزیشن. اس میں جو ہے اگر آپ کے نیک کے مسلز، آپ کے بیک کے مسل اسٹف ہو گئے ہیں، آپ کے مسل آرتھرائٹس میں، تو آپ کی جو ہے اس میں آئی ایس ٹی ایم انسٹرومنٹس کے ذریعے ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، جس سے یہ بہت افیکٹو ہے. یورپ میں بہت زیادہ اس ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ کی اگر آپ دیکھیں کہ بریسٹ کینسر کے بعد جو ہے، میسٹیکٹمی کے بعد جو ہے لمف اڈیما، جو ہاتھ سوج جاتا ہے نا، آپ کے بعد کمپلیکیشن ہے جو اس کی بریسٹ کینسر کی، تو جب لمف اڈیما ہوتا ہے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. اس کے بعد بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ سلیوز پہننی ہے یا آپ نے اس طرح کے گارمنٹس پہنے، پریشر گارمنٹس، لیکن اس کے باوجود بھی پیشنٹ کو پین ہوتا ہے. تو اس میں فزیوتھراپی جو آسٹریلیا میں سب سے پہلے شروع ہوئی تھی، پھر یورپ میں 70% ٹریٹمنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیکمپریشن فزیکل تھراپی. ڈیکمپریشن فزیکل تھراپی جو ہے یہ اس میں آپ کی جو ہے یہ سارا جو فلوڈ جو ہے ڈرینیج ہو جاتا ہے، اور بریسٹ کینسر کے بعد جو سویلنگ ہے، جو پین ہے، اس کا ٹریٹمنٹ بھی اس میں سب سے بہترین ہے. دس از امیزنگ. جیسے میں کہتی ہوں یہ بلیسنگ ہے فزیوتھراپی، بالکل. کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو آپ بتائے کہ ایک وہ بیماری نا مسلز کی جس میں پین ہوتا رہتا ہے، فلمیجیا کیا کہتے ہیں؟ فیبروملجیا. ہاں، فیبروملجیا. فلمومائجیا. ہاں، فیبرو. اس کا جو مسئلہ آتا ہے اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بس پین کلر کھا لیتے ہیں صحیح ہو جاتے. اس کا بھی کوئی علاج ہے اس کے فزیوتھراپی سے؟ دیکھیں جو WHO ریکمینڈ کرتی ہے، FDA ریکمینڈ کرتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ، کوئی بھی ٹریٹمنٹ کسی بھی چیز کا، اس کے 3 لیڈر ہے، 3 اسٹیجز میں ہوتا ہے. پہلے اسٹیج میں جو ہے وہ پیشنٹ کو منیمم جو ہے وہ پین کلرز دیے جاتے ہیں، ریسٹ دیا جاتا ہے اور کوئی سپورٹیو ٹریٹمنٹ، تو پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. سیکنڈ جو اس کا اسٹیپ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے پین کلر، مسل ریلیکسنٹ اینڈ سپورٹیو ٹریٹمنٹ. سپورٹیو ٹریٹمنٹ میں فزیوتھراپی ہے، پوسچر کریکشن ہے، اس کے ساتھ
ساتھ ساتھ جو ہے اس کی کچھ ایسی اسیسریز دی جاتی ہے، جیسے اگر پیشنٹ نہیں اموبلائزر دیا جاتا ہے، اگر اس کے گھٹنے میں پین ہے، لیگامنٹ انجری ہو گئی تو اموبلائز کیا جاتا ہے، ہیلنگ پروسیس ہے، رائس ایک نئی ٹرمینالوجی شاید آپ نے سنی ہو، رائس دیا جاتا ہے اسپورٹس انجری میں۔ تھرڈ اسٹیج میں جو ہے وہ جو بہت سیویئر ہو جاتا ہے اس میں پین کلر بھی ہے، اس میں مسل ریلیکسنٹ بھی ہے، فزیو تھراپی بھی ہے، سپورٹیو ٹریٹمنٹ بھی ہے، پلس ریسٹ بھی ہے، اور یہ مطلب اس طرح سے ایک لیڈر ہے جس کے ذریعے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ پہلے ہی اسٹیج میں جو ہے پیشنٹ کو فوری طور پہ ہائیلی جو ہے وہ مسل ریلیکسنٹ نہیں دی جاتی، شروع میں ریسٹ سے ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، سپورٹیو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ جیسے کوئی بھی اگر جیسے میں نے کہا اسپورٹس انجریز میں ہوتا ہے، پیشنٹ کو پین ہوا تو پہلے آپ کو ریسٹ بتایا جاتا ہے، اموبلائز کیا جاتا ہے، کمپریشن بینڈیجز بتائی جاتی ہیں، کولڈ کمپریشن ہوتا ہے، ایلیویشن کی جاتی ہے اس اتنی حصے کو۔ ساری چیزیں جی کریں گے تو پھر جا کر نازیہ یہ مطلب یہ ایک جیسے اسپیشلٹی ہے، اسپیشلٹی جیسے اگر آپ میں نے کہا نا اس میں تو پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، پی ایچ ڈی، اور اچھا آپ یہ دیکھیں نہ صرف پین، اگر آپ پیڈس میں جائیں بچوں کا ٹریٹمنٹ، اس میں اس کی اسپیشلائزیشن ہے، سرجیکل، ٹراما، آرتھوپیڈک، اس کے بعد کارڈیک، اسپورٹس انجریز، ہر ایک چیز میں اس میں اسپیشلائزیشن اور ہے۔ بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ فزیو تھراپی لائک نیچرلی بھی کراتے رہیں تو آپ کا پوسچر بڑا اچھا رہتا ہے، وچ از ویری امپورٹنٹ، اسپیشلی کام جو آفس گوئنگ لوگ ہیں جو ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو اتنا لمبا سبجیکٹ ہے، کسی دن ہم ایک ایک سبجیکٹ پر بھی آئیں گے، اور جس طرح آفس کا پوسچر ہے، آفس کے پوسچر پہ بھی بات کریں گے ہم، کبھی بات کریں گے وہ بچے جن کو ضرورت ہوتی ہے چھوٹی عمر میں ہی، اور ان کو فزیو تھراپی کیوں ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری اور سبجیکٹس ہیں جس پہ لوگ جاننا چاہیں گے، ہم ضرور آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے۔ تھینک یو بہت سو مچ فار شکریہ بینگ ود اس، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اس کے ساتھ ہی اب ہم جائیں گے بریک کی جانب، بریک وقت پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔